Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है अब्दुल अहद का नावल खाइन एपिसोड 3। गुरु बाजार में मामूल की गहमा गहमी थी। वो अपने दराज कद और चौड़ी जिसामत की वजह से अलग से पहचाना जाता था। कई लोग उसे कनखियों से देखकर रास्ते से हट जाते। वो कुर्ता शलवार जेबे तन किए, माथे पर तिलक लगाए, शाने बेनियाजी के साथ रास्ता बनाता गया। वो सुनार की दुकान के बाजू वाली पतली गली में घुस गया। वहां एक मेहराबी दरवाजा था। भला हो उसके कद काट का कि उसे जिस्म तिरछा और गर्दन झुकाकर अंदर घुसना पड़ा। सामने सीढ़ियां थीं जो उसने महज 4 से 5 कदमों में ही फलांगी। एक तरफ झरोकों की कतार थी और दूसरी तरफ दरवाजे जो न जाने किस किस कमरे को खुलते थे। हर तरफ जनाना इत्र की महक फैली हुई थी। चेहरे पर कोफ्त और बेजारी दर आई। तुम्हें यहाँ आने में दिक्कत होती है तो बता देते, मैं तुमसे मिलने नागपाल हवेली आ जाती। नर्मो मुलायम जनाना आवाज उसके कानों में दाखिल हुई। वो अपनी जगह थम गया। उसने नजर उठाकर देखा। राहदारी की दूसरी तरफ वो औरत खड़ी थी। स्याह बनारसी साड़ी, बनाव सिंगार और नायाब नगीनों से जड़े हुए सोने के जेवरात जो उसकी मामूली हरकत पर बज उठते। आपको तकलीफ देता अच्छा नहीं लगता, वो धीमी मध्यम आवाज में बोला। आंखों में बेयकीनी थी, गोया किसी बात की तस्दीक करना चाह रहा हो। शीतल मुस्कुराते मुस्कुराते मध्यम सा हंस दी। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं शंकर, नाइंसाफी की है। इसके बावजूद तुम आज तक मेरा इतना एहतराम करते हो कि मेरी एक पुकार पर दौड़े चले आते हो। इस जगह पे आते हो जिस जगह से तुम्हें कितनी नफरत है। चेहरा अब दीदा हुआ। वही जगह जिससे तुम्हारे माजी की बेशतर तल्ख यादें मुंसलिक हैं। शंकर की आंखों में बेयकीनी हनूज बरकरार थी। आपने मुझे छत दी, कभी भूखे पेट सोने ना दिया, तहफ़्फ़ुज़ दिया और मसलहतन ही सही, प्यार भी। एहतराम मुझ पर फ़र्ज़ है। उन दोनों के दरमियान फर्श पर जालीदार झरोकों से गुजरती हुई किरणों के मुख्तलिफ हजम और अशकाल के निशानात थे। क्या सारी बातें इस दूरी पर ही कहने का इरादा है? आओ बैठकर बात करते हैं। तुम कुछ अपनी सुना लो और मेरी भी सुन लो। बहुत अरसे बाद हम दोनों मिल जो रहे हैं। उसने मुस्कुराहट शंकर की जानिब उछाली और एक कमरे में चली गई। शंकर उसकी पैरवी में कमरे में पहुंचा। वो तख्त पर बैठी हाथ में पाइप थाम लिया। शंकर उसके मुकाबिल लकड़ी की कुर्सी पर विराजमान हुआ। दोनों के दरमियान लकड़ी की मेज थी। दीमा, चाय लेकर आओ, हमारा शंकर आया है। वो दरवाजे को देखते हुए बुलंद आवाज में बोली। शंकर अब तक जांचती निगाहों से उसे परखने में कोशां था। इसकी जरूरत नहीं थी, शंकर बोला। आपको कोई काम है? आप इस सब के बगैर मुझे बता सकती हैं। मैं हमेशा आपके काम कर देता हूँ। इस खातिर तवाज़ो ने उसे कदरे मुतज़ब्ज़ब किया। शीतल ने लबों से ढेर सारा धुआं खारिज करते हुए कहकहा बुलंद किया। मैं जानती हूँ। हंसी काबू की और गर्दन झुकाई। मैं तुम्हें अक्सर तब ही दावत देती हूँ जब मुझे कोई काम होता है। गर्दन उठाई, आंखों में नरमी उतरी। इस सब के बावजूद तुम आते हो, बार बार आते हो। जानते हो क्यों? आंखें किसी सोच से चमकी। शंकर के दिल पर गिरहीं सी लगीं। क्योंकि तुम हमेशा से मेरी मोहब्बत हासिल करना चाहते हो। तुम इस दिन के लिए बरसों से तरस रहे हो जब मैं ये इतराफ़ करूं कि हाँ, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, ठीक वैसी जैसी एक माँ को अपनी औलाद से होती है। शंकर की गर्दन झुकती चली गई। हलक में आंसुओं का फंदा फंस गया। बहुत सी कड़वाहट, बहुत सा जहर उसने अपने अंदर उतारा।
میں ایک چھوٹی عورت ہوتی تو تمہارا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتی کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے، ٹھیک ویسی جیسی ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ مگر یہ سچ نہیں۔ اس کی گردن اٹھتی چلی گئی، پیشانی نم ہو چکی تھی، آنکھوں پر شبنم جمی، ذہن میں کئی منظر ابھرے جس میں وہ تھا اور وہ عورت۔ ان یادوں کے جمع غفیر میں اسے ایک ایسی یاد نہ مل سکی جس کے توسط سے وہ مسرت محسوس کرتا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تم سے سرے سے محبت ہے ہی نہیں۔ شیتل کی آنکھوں میں کرب اترا، شنکر کی بھویں سکڑ گئیں۔ شاید ماں اور اولاد والی نہیں، مگر محبت تو ہے۔ تمہیں پالا ہے میں نے۔ میرا محبت کا انداز الگ ہے شنکر، مجھے والہانہ قسم کی محبت نہیں، بس محبت ہے۔ شاید یہ رشتہ محبت کا ہی ہے، تبھی تم میرے سامنے ہو اور میں تمہارے سامنے۔ وہ کمبخت، اس ایک باغی آنسو کو روک نہ سکا۔ کمزور نے کمزوری آشکار کرنے کی کوتاہی سرزد کر ڈالی تھی۔ تو شنکر، جو اعتراف تم صدیوں سے سننا چاہ رہے ہو، معاف کرنا، وہ میں کر نہیں سکتی۔ دروازے پر دستک نے جیسے کوئی حصار سا توڑ ڈالا۔ شنکر نے فوراً سے پہلے گردن کا رخ پھیرا اور تیزی سے آنسو پونچھا۔ اس غیر متوقع آمد پر دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ شیتل اپنی جگہ پر منجمد رہی۔ ہاں دیما، چائے رکھو، وہ عام لہجے میں بولی۔ دیما میز پر چائے رکھ کر چلتی بنی۔ دروازہ ٹھپ سے بند ہونے پر شنکر کے دل نے پھر غوطہ کھایا۔ ادھر دیکھو مجھے، شیتل نے بات جاری رکھی۔ اپنا چہرہ نہ چھپاؤ، میں تمہیں روتے ہوئے پہلی مرتبہ تو نہیں دیکھ رہی شنکر۔ شنکر نے سست روی سے گردن اٹھائی۔ آپ نے یہ چہرہ کسی کو دکھانے لائق چھوڑا ہی کب ہے؟ اس کی آواز لرزی۔ میں اس سب کا مداوع کروں گی۔ شیتل ذرا آگے کو جھکی۔ کیسے؟ بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں آتا ہوں آپ کے پاس، آپ کے چھوٹے موٹے اور بعض اوقات بڑے اور خطرناک کام بھی کر دیتا ہوں، معذرت کے ساتھ۔ اب میں اس سے بڑھ کر کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے حد الوسع لہجہ مضبوط رکھنا چاہا۔ شنکر، آج میں نے تمہیں اپنا کوئی کام نکلوانے کے لیے نہیں بلوایا، میں نے تمہیں تمہارے لیے بلوایا ہے۔ شیتل نے جیسے کوئی انکشاف کیا، بھوری کتھئی آنکھوں میں شوق ابھرا۔ وہ کیسے؟ مجھے پتا چلا ہے تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے شنکر کا جی زور سے کانپ اٹھا۔ اس کی آنکھیں یوں پھیلیں جیسے اس نے کسی کی موت کی خبر سن لی ہو، اور اس کسی کو حاصل کرنے کے اس سفر میں بڑی دشواریاں حائل ہیں۔ پیشانی تنگ ہوئی، ہاتھوں کی انگلیاں کپ کپائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، او خدایا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں تم دونوں کو ملوانا چاہتی ہوں۔ میں یہ کام سر انجام کیے بغیر سکون کا سانس نہیں لوں گی۔ شیتل نے پائپ چھوڑا اور کھڑی ہوئی۔ سچ میں؟ وہ نامحسوس سی استہزاء سے کہتا کھڑا ہوا۔ شیتل نے گردن اوپر نیچے ہلائی۔ ہاں شنکر، تم جاؤ اس لڑکی کے پاس، کہو اس سے کہ وہ اس جنگ میں اکیلی نہیں، اس سے بغاوت کی ہمت دو۔ شنکر، جاؤ اس کے پاس۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شیتل کو کٹیلی کر بالود نظروں سے گھورنے لگا۔ تو میں نے صحیح سمجھا تھا۔ اس نے ہاتھ باندھے۔ آپ مجھے ایک مرتبہ پھر سے پیادے کی طرح استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ آنکھوں میں دبا دبا اشتعال تھا۔ شیتل کی والہانہ مسکراہٹ پھیکی پڑی، رنگت زرد ہوئی۔ معذرت کے ساتھ، میں آپ کا کھیل کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں استعمال ہوں گا، نہ میری نوری۔ اس نے حتمی انداز میں اعلان کیا۔ آپ کے بغض کا میری محبت کی کہانی میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔
وہ ملامتی نگاہ سے شیتل کو نوازتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ تب بھی نہیں؟ اگر میں تمہیں وہ شے دوں جس کے تم عرصے سے متلاشی ہو؟ مکر آلود مسکراہٹ شیتل کے چہرے پر سجی۔ اس نے انگلیوں میں پہنی ہوئی نایاب پتھر کی انگوٹھیوں کا بغور جائزہ لیا۔ شنکر نے مڑ کر اس عورت کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں اس عورت کے لیے ڈھیروں نفرت بھر آئی، لیکن وہ نفرت فی الفور دم توڑ گئی۔ اس عورت کے لیے اس کے احساسات اتنا بڑا مخمصہ کیوں تھے؟ شنکر، تمہیں محبت ملے گی اور تمہارا کھویا ہوا ماضی، مجھے میرا انتقام، بس اس کھیل میں تمہارا نفع ہی نفع ہے۔ اس نے انگلیاں آپس میں ملائیں اور ایک نیا روپ دھارا۔ کتنے چہرے تھے اس عورت کے، کب کون سا چہرہ عیاں کرنا ہے، وہ حساب کتاب کیسے رکھتی ہوگی؟ اسے حیرت کے ساتھ دکھ ہوا۔ میرا کھویا ہوا ماضی اپنے پاس شوق سے رکھیے، محبت مقدر نہ ہوئی تو ہار جاؤں گا، مگر آپ میری زندگی کے اس پہلو پر اپنا زہر نہیں اگلیں گی۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا اور چلتا بنا۔ شیتل نے سانس خارج کرتے ہوئے بڑے آرام سے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائی اور تخت پر دراز ہوئی۔ اور تم بھول رہے ہو شنکر، تم جذباتی قسم کے مردوں کی بھی بدترین قسم ہو۔ لطیف قہقہا بلند ہوا اور کمرے کی چار دیواری میں دب گیا۔ بگھی میں بیٹھی ہوئی لڑکی جھلائی ہوئی تھی۔ وہ مڑ مڑ کر اپنی ماں کو دیکھتی کہ کاش وہی اس کی بے بسی کی تاب نہ لاتے ہوئے بگھی بان کو واپسی کا فرمان سنا دیں۔ بگھی بان نے لگام کھینچی اور بگھی جھٹکا کھا کر رک گئی۔ واپسی کی اگرچہ چٹکی بھر امید تھی تو وہ بھی دم توڑ گئی۔ درخشاں یاسمین کے ساتھ بگھی سے باہر نکلیں۔ دل نہ کڑایا کرو، وہ اس کی روندھی شکل دیکھ کر بولیں۔ بازاروں میں دھکے کھانے کا عادی بناؤ خود کو۔ یاسمین کا ہاتھ پکڑ کر وہ پتلی سی گلی میں اسے لے گئیں جو محض 1-2 فٹ چوڑی تھی۔ شکر تھا عمارتوں سے نکلتے ہوئے جھروکوں کا کہ وہاں دھوپ نہ تھی، ورنہ یاسمین پر حالت مرگ طاری ہو جاتی۔ وہ دونوں اس حصے پر تھے جہاں قطار در قطار سونار کی دکانیں تھیں۔ درخشاں زیورات دیکھتے دیکھتے آگے بڑھ رہی تھیں۔ کافی دیر کی اندرونی سوچ بچار کے بعد وہ ایک سونار کے پاس ٹھہر کر سونے کے ہار کا معائنہ کرتے ہوئے سونار سے اس کے متعلق تفتیش کرنے لگیں۔ یاسمین کو کھڑے کھڑے عجیب بیزاریت سی محسوس ہونے لگی۔ ایک تو گرمی اور چڑھتے دن کے ساتھ بڑھتا ہوا رش حبس بڑھائے جا رہا تھا۔ کبھی کسی کی کوہنی پشت سے ٹکراتی تو کبھی کسی کا بازو اسے گراتے گراتے رہ جاتا۔ کاش یہ سڑک بس چند انچ ہی چوڑی ہو جاتی۔ وہ دل ہی دل میں سڑک تعمیر کرنے والے کو کوسنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت اس کی نظر سونار کے بازو میں پتلی گلی پر پڑی۔ دیواروں کے بیچ میں ایک دبلی پتلی سی عورت کھڑی تھی۔ چست سی ساڑی باندھی ہوئی تھی، اوپری لباس بمشکل جسم چھپانے میں کامیاب تھا۔ یاسمین کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ اماں، یہ کون ہے؟ وہ اسے محویت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ درخشاں نے نظر اٹھا کر اس عورت کو بس ایک پل کے لیے دیکھا۔ گال سرخ ہوئے، شرم کے مارے کراہ جاری کی۔ انہوں نے بڑھ کر یاسمین کی گدی پر چپت لگائی۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ نظروں کو قابو رکھو، جانتی نہیں ہو گرو بازار کس لیے مشہور ہے؟ وہ ہاتھ میں طلائی کنگن اٹھائے سرگوشانہ انداز میں بولی۔ یاسمین نے ماں کی بات سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے نظریں اس عورت پر مرکوز رکھیں۔ اس عورت کا رخ کسی انگریز کی طرف تھا جو گلی کے اس پار کھڑا تھا۔ عورت نے ایک بازو دیوار سے لگایا اور کمر کو ذرا سی لچک دی۔ ساڑی کے پلو کو سامنے لے کر اس کی گانٹھ بنانے لگی۔ ہرن سی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کڑی سے کڑی ملتی گئی۔ جو مکمل خاکہ ذہن پر اترا اس نے یاسمین کو کراہنے پر مجبور کیا۔ یہ سب ایسا کیوں کرتی ہیں اور یہ سب آتی کہاں سے ہیں؟ درخشاں نے کو چٹتی نگاہ یاسمین پر ڈالی، پھر بدستور تفتیشی نظروں سے کسی ہیرے کی لونگ کا معائنہ کیا۔ اٹھائی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، اغوا کی جاتی ہیں، انہوں نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔
حیرت جواب سے زیادہ اس انداز پر ہوئی تھی جو اماں نے انکشاف کرتے ہوئے اختیار کیا تھا۔ یہ سب جانتے ہوئے کوئی کچھ کرتا کیوں نہیں؟ کوئی جاتا کیوں نہیں ان کے پاس اور سب کچھ روکتا کیوں نہیں؟ اس کے ذہن میں بری طرح سے ہلچل مچ گئی۔ درخشاں کا پارا ہائی ہونے لگا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو منہ میں آئے بولتی چلی جاتی ہو؟ آئندہ ایسے غلیظ موضوع پر بات کرتے نہ سنوں۔ انہوں نے ہیرے کی لونگ وہیں چھوڑی۔ کسی اور وقت آؤں گی اور اپنی ہمسائی شاہینہ کو لاؤں گی، غلطی کی تمہیں لا کر۔ ایک تو خریداری میں کوئی دلچسپی نہیں اور اونگے بونگے واہیات غلیظ موضوع پر باتیں کروا لو۔ وہ بھڑک کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگیں۔ صرف غلیظ کہہ دینے سے مسئلہ ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ گند کے ڈھیر کو نظر انداز کیا جائے تو اس سے اٹھتا تعفن بڑھ جاتا ہے، اس پر حشرات الارض کی آمد ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اور اس مسئلے کو واہیات قرار دے کر اچھا نہیں کر رہے۔ وہ رش میں جگہ بناتے ہوئے تیز سانسوں کے درمیان بولی، تم نہیں سمجھو گی، ہم بڑے ہیں، جو کہتے ہیں وہ سن لیا کرو، بڑے سوچ سمجھ کر ہی نصیحت کرتے ہیں۔ انہیں جو پہلی بگھی نظر اس پر بنا کسی بھاؤ تاؤ کے سوار ہو گئیں۔ یاسمین نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا، کم از کم اسی بہانے اسے گھنٹوں بھر اس بازار میں گلنا سڑنا نہیں پڑے گا۔ بڑے بھی انسان ہوتے ہیں اماں، غلطی کر سکتے ہیں، غلط سوچ سکتے ہیں، غلط کہہ سکتے ہیں۔ یاسمین نے آگے بڑھ کر کہا، تو تم اپنی ماں کو غلط کہو گی؟ درخشاں نے جیسے کوئی چیتاونی دی۔ یاسمین سٹپٹا گئی، نہیں، بس سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر ہم جانتے بوجھتے کسی مسئلے کو نظر انداز کریں گے تو مسائل حل کیسے ہوں گے؟ پھر تو اس گند سے اٹھتا تعفن ہماری دہلیز پر بھی پہنچ جائے گا۔ وہ جواباً کچھ کڑوا کہنے لگی، پھر ٹھیک کر یاسمین کے چہرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں گہری الجھن اور پریشانی تھی جیسے۔ وہ بے اختیار نرمی سے مسکرائیں، اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا۔ تم بالکل اپنی دادی پر گئی ہو، تمہاری سوچ، تمہارے ارادے، سب کچھ ان کے جیسے ہیں۔ وہ ایک مشفق مسکان کے ساتھ بولیں، آپ موضوع تبدیل کر رہی ہیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ درخشاں ہنس پڑیں، اور ان کی طرح ضدی بھی ہو۔ تم جو کہہ رہی ہو ٹھیک کہہ رہی ہوگی، مگر ایک انسان کے درست سوچنے سے یہ سماج درست سوچنے نہیں لگتا۔ تم جو سوچ رہی ہو اسے یہ سماج کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تم کہتی ہو کہ اس سب کو روکنے کوئی جائے وہاں، ویسے تو چھپ چھپا کر سب جاتے ہوں گے مگر کوئی اعلانیہ طور پر نہیں جائے گا۔ بے غیرت مرد غیرت کا ڈھونگ رچائیں گے، غیرت مند مرد وہاں جانا اپنی غیرت کا خون ہو جانا سمجھیں گے۔ انہوں نے تحمل سے جواب دیا، لیکن اماں اس حساب سے تے کوئی غیرت مند ہے ہی نہیں۔ یہ کیسا غیرت مند مرد ہوا جو اپنے دیس میں پلتی ہوئی برائی کو دیکھ رہا ہے اور مان نظر انداز بھی کر رہا ہے، جو جانتے ہوئے کہ اس کے وطن کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے چپ سادھے ہوئے ہے؟ تو طے ہوا، لفظوں کے ہنر میں درخشاں اپنی بیٹی سے ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گی۔ تم تو مجھے لاجواب چھوڑ دیتی ہو۔ وہ آسودگی سے مسکرائیں، بس ڈر لگتا ہے کبھی تمہاری یہ آگ اور حق کے لیے لڑنے کی جستجو تمہیں گرا نہ دے۔ مسکراہٹ پھیکی پڑی اور جوش ماند۔ حق کے لیے لڑنے والے کیوں کر گریں گے؟ وہ اعتماد کے ساتھ بولی، حق کے لیے لڑنے والے ہی تو گرتے ہیں یاسمین، کیونکہ ان کے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے باطل کی فوجیں متعین ہوتی ہیں۔ یہ سن کر یاسمین خاموش ہو گئی، دل پر جیسے کوئی بوجھ ٹپکا۔ رات کے پہر بختیار منزل میں رونقوں کی بطور مہمان خصوصی آمد ہوئی۔ باقی مہمانوں کی آمد میں زیادہ وقت نہ بچا تھا، اس لیے بختیار مجاہد تنو تنہا صحن میں تیاریاں کر رہے تھے۔ مہمان خانے میں یاور کے گھر والے بمے جمال الدین بیٹھے تھے۔ یاور سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ ہر کوئی نور العین کا نام لے کر اس کی ٹانگ کھینچنے میں کوشاں تھا۔ جو نہیں کھینچ پاتا وہ اس کی بے بسی پر محض ہنسنے پر اکتفا کرتا۔ ان رونقوں رنگینیوں کو دیکھتی ہوئی جمال کی آنکھیں آسودگی جھلکا رہی تھیں۔
البتہ یہ دل کسی پرانی غیر آباد عمارت جیسا نظارہ پیش کر رہا تھا جو بوسیدگی کے باعث بکھر جانے کے درپے ہو۔ اس کے ذہن میں ایک ملتا جلتا منظر ابھر رہا تھا جس میں یاور کی جگہ وہ خود تھا۔ سب اسے یاسمین کا نام لے کر چھیڑ رہے تھے اور وہ بیچارہ شرم کے مارے آب آب ہو رہا تھا۔ نہ جانے دل کی یہ معصوم خواہش کب پوری ہوگی۔ چند گھڑی کے بعد سب کی توجہ یاور سے ہٹنے لگی۔ یاور موقع پا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مان خام خیالوں میں کھوئے ہوئے جمال الدین کو گھوری سے نوازنا نہ بھولا۔ وہ بوکھلا کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے پاس دماغ کی کمی ہے یا شاید تم اس کا استعمال کرنا ہی نہیں جانتے۔ وہ باہر نکل کر پہلی فرصت میں دہاڑا۔ جمال کھسیانا سا ہوا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تھا تمہیں بختیار چچا کا دل جیتنا ہے اور تم ایک سنہری موقع ہاتھ سے گنوانے کے درپے تھے۔ وہ اس کو بازو سے گھسیٹ کر صحن کی طرف جانے لگا۔ جمال الدین کسی نالائق طالب علم کی طرح خالی و ذہن نظروں سے اسے گھورتا گیا جسے استاد سے وضاحت طلب کرنے میں خوف محسوس ہو رہا ہو۔ دیکھ رہے ہو چچا اکیلے لگے ہوئے ہیں اور تم ہاتھ بٹانے کے بجائے موج کر رہے ہو۔ آخرکار اس نالائق شاگرد کے لیے گتھی سلجھ ہی گئی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے صحن کے داخلے پر جمال کو کھڑا کیا اور انگلی بلند کی۔ آگے سے آگے بڑھ کر کام کرنا۔ سستانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ کسی پرجلال کرنل کی طرح ہدایات دے کر وہ صحن میں بڑھ گیا۔ جمال اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ سیدھا جا کر بختیار مجاہد سے بغل گیر ہوا۔ پھر معمول کی باتیں شروع ہوئیں۔ انہی باتوں کے دوران اس نے موقع پا کر جمال الدین کی طرف اشارہ کیا۔ آپ اس سے ملیں، میرا چچا زاد بھائی۔ بختیار کے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ یہ چہرہ انہیں دیکھا بھالا لگ رہا تھا۔ جمال نے حد الوسع مسکرانے کی کوشش کی۔ جی بری طرح گھبرایا، پیشانی نم ہوئی۔ معمولی سی چوک پر نتائج سنگین ثابت ہو سکتے تھے۔ اس کے والد مصدق چودھری میرے ابا جان کے چچا زاد تھے۔ میں اور میری بہن اور برادری والے انہی کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بختیار کی مسکراہٹ پھیکی پڑی جو دونوں نے دیکھ لی تھی۔ جمال کے تو چھکے ہی چھوٹ گئے۔ یاور نے سنبھل کر بات جاری رکھی۔ ماشاءاللہ بہت دیندار اور شریف انسان ہے۔ جانچتی نظروں سے جمال کو گھورتے ہوئے بختیار مجاہد کو یاد آیا کہ وہ اس نوجوان کو کافی مرتبہ علاقائی مسجد میں دیکھ چکے ہیں۔ دوسری طرف نگاہوں کا تصادم جمال کے اوپر گراں گزر رہا تھا۔ وہ یاور کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے خود وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا مریض ہو اور یاور وہ طبیب جس سے مریض کی زندگی کی آخری امید وابستہ ہو۔ اس بیچارے سے آپ کو اکیلے کام کرتے ہوئے دیکھا نہ گیا۔ بہت متاثر بھی تھا کہ چچا نے کیسے باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میں بھی کسی کام آ جاتا ہوں چچا کے۔ جمال اس منصوبہ بندی پر حیران سے زیادہ متاثر تھا۔ کاش اس حاضر دماغی اور ہوشیاری کا اسے 1% ہی مل جاتا تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی۔ بختیار مجاہد کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹنے لگی۔ آپ کا کوئی بیٹا نہیں لیکن ہوتا تو یقیناً جمال الدین جیسا ہی ہوتا، نیک اور تابع دار۔ جمال نے جواباً سر کو ہاں میں جنبش دی۔ بختیار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ارے برخوردار، تم تو مہمان ہو۔ مہمانوں سے کام کرواتا ہوا اچھا لگوں گا۔ انہوں نے زور سے جمال کا کندھا تھپکا۔ ان کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ جمال کو کچھ لمحے توازن برقرار رکھنے میں دقت ہوئی۔ اس نے مڑ کر یاور کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ یاور خاموش رہا۔ آنکھوں آنکھ جمال کو تڑی لگا کر اسے بتلایا کہ جواب اسے دینا تھا۔ اس خیال پر ہی جمال کے اوسان خطا ہونے لگے۔ میں مہمان کہاں؟ مہمان تو وقتی ہوتا ہے اور آپ سے کسی شناسا رشتے کا احساس ہوتا ہے، یعنی میرے ہونے والے سسر کا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز زور و شور سے لڑکھڑائی، لیکن اس نے کنکھیوں سے یاور کو دیکھا، گویا اپنے جواب کے موزوں ہونے کی تصدیق چاہ رہا ہو۔ ارے واہ! بختیار نے قہقہہ بلند کیا۔ پھر آ جاؤ، ابھی بڑے کام باقی ہیں۔ انہوں نے جمال کے کندھے پر پھر تھپکی دی اور خود مڑ گئے۔
جاؤ اب، یاور نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں اگر اپنی محبت چاہیے تو مشقت تو کرنی ہی پڑے گی۔ وہ اسے الوداع کہہ کر چلتا بنا۔ جمال کو یوں لگا جیسے اس کی پسلیاں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، گو کہ وہ کوئی ڈرپوک انسان نہیں تھا، نہ اسے دوسروں سے بات کرنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن یہاں جس شخص کو متاثر کرنا تھا اس شخص سے اس کی زندگی کی ایک بھولی بسری مگر پرزور خواہش مرتبط تھی۔ ذرا سی ناآہنگی اس کے ارمانوں کا خون کر سکتی تھی۔ اگلے کچھ گھنٹے بختیار نے جمال کو امرتسر کے بازاروں میں دوڑایا، کبھی کوئی قالین کرائے پر لینے، کبھی پانی کی ٹنکی بھروانے، کبھی کسی کو بلوانے، مٹی کا تیل منگوانے۔ جمال خاموشی سے ان کا ہر حکم بجا لاتا رہا اور کام چٹکیوں میں سر انجام دیتا۔ بالآخر صحن تیار تھا۔ سفید دری سارے میں بچھی ہوئی تھی۔ دوسری منزل کی جالی دار دیواروں سے صحن کی آخری دیوار تک رسی باندھی ہوئی تھی جس پر پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ موتیا اور گلاب کے پھولوں نے ماحول کو مہکایا ہوا تھا۔ برخوردار، سچ کہوں تو ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ کام سے فارغ ہو کر تمام تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد وہ بولے تھے۔ جمال کے ہاتھوں کی توتیاں اڑ گئیں۔ اتنی مشقت کے بعد بھی وہ ان کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا۔ تم ہماری سوچ کے برعکس کافی فرما بردار نکلے۔ بتاؤ، ہم سے کچھ مانگتے تو نہیں؟ دل چاہا کہ ابھی کہہ ڈالے کہ آپ کی دختر عزیز کا رشتہ، مگر اس نے شرافت کا لبادہ اوڑھا اور بڑے عاجزانہ انداز میں کہا، صرف آپ کی دعائیں۔ اس کے جواب پر وہ کھلکھلا دیے۔ اب دیکھو، ہمارا دل میلا نہیں، ہم اپنے دل میں باتیں نہیں چھپاتے۔ تمہارے والد صاحب سے ہمیں لاکھ اختلافات ہیں اور وہ بھی ہمیں خاص پسند نہیں کرتے۔ لو جی، جمال کا دل ڈوبنے لگا۔ کاش بابا سے کبھی سیدھے منہ بات کر لی ہوتی اور تھوڑے بے تکلف مراسم رکھ لیے ہوتے تو اس سب کے لیے شروع دن سے تیار ہوتا۔ اب قدرت کی غیر مترقبہ فطرت پر کتنا ہی رویا جائے۔ ہم ٹھہرے مسلم لیگی، آزادی کے خواب دیکھنے اور دکھانے والے، اور تمہارے والد تو برٹش راج کی حکم برداری کے حق میں ہے۔ ہم مشرقی روایتوں کے علم بردار اور وہ مغربی ثقافتوں کے مداح۔ ہم ٹھہرے احتجاج و باس پرس پر یقین رکھنے والے، اور وہ ان چیزوں کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ وہ بڑے سرسری انداز میں تمام اختلافات گنواتے گئے۔ ہر اختلاف کے عیاں ہوتے ساتھ جمال کا حال بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کو لے کر ہماری اکثر بحث بھی ہوئی ہے، مگر ہم کتنا ہی کہیں اور کوسیں تو کس کس کو کوسیں۔ صرف تمہارے والد ہی نہیں، ہمارے اپنے مسلم لیگی بھائی تک اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں کہ انگریز مسلمانوں سے وفادار ہے نہ ہندو سے۔ انگریز صرف اپنے مفاد سے وفادار ہے۔ انہوں نے شہادت کی انگلی بلند کیے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ تم کس طرف ہو؟ سوال جمال الدین کے لیے نہایت غیر متوقع تھا۔ وہ الجھن کا شکار ہوا۔ کیا میں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا مدعا بیان کر سکتا ہوں؟ جمال نے پوچھا۔ بختیار مجاہد کو متاثر کرنا تھا، مگر مکر اور فریب کے سہارے سے نہیں۔ ضرور ضرور، وہ پرجوش ہو کر بولے۔ میں اپنے والد کے نظریات سے واقف ضرور ہوں اور کہیں کہیں ان سے اختلاف رہ چکا ہے، لیکن میں آج تک خود کا نظریہ قائم نہیں کر سکا۔ شاید میں نے اب تک خود سے آگے نکل کر سماج کو پرکھا ہی نہیں، مگر آپ سے بات کر کے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک زمانے میں مجھے بھی سیاست کا بڑا شوق تھا۔ اس نے دل تھام کر بختیار کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر غور کیا جو دورانیہ کلام یکساں رہے، پھر وہ مسکراتے ہوئے اس کا کندھا مسلنے لگے۔ بہت خوب برخوردار، خود آشنائی مرد مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ خود کے عیوب کا اقرار کرنے کے لیے بڑا کلیجہ درکار ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کا کندھا تھپکا۔ جمال نے سکھ کا سانس لیا۔ اب اس کام میں اسے لطف آ رہا تھا۔ لے کے 60 سہیلیاں نہ لائی، ہیر متڑی روپ گمان دیجی۔ لے کے 60 سہیلیاں ساتھ آئی، حسن بے مثال ہر گمان سے بڑھ کر۔ زنان خانے میں ڈھولک پیٹی جا رہی تھی۔
چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، قہقہے، خوشگپیاں، تالیاں، ساری آوازیں مل جل کر بستر پر بیٹھی نور العین کے کانوں میں کسی آسیب زدہ محل میں گونجتی وحشت ناک صداؤں کی طرح پڑ رہی تھیں، جیسے کوئی بھیانک خواب حقیقت بن کر اس کے حواس پر چھا گیا ہو، جیسے قبروں سے نکلتی سرگوشیاں اس کے گرد حصار بنا رہی ہوں اور اسے احساس دلا رہی ہوں کہ وہ بھی بہت جلد خاک ہو جانے والی ہے۔ بک موتیاں دے کنی جھمکدے سن، کوئی ہور کے پری دی شان دی جی کرتی، سو ہے دی حک دے نال بھپی، ہوش رہی نہ زمیں آسماں دی جی۔ اس کے کانوں میں موتیوں کے بندے جھمک رہے تھے، کوئی حور لگتی تھی اور پری کی شان رکھتی تھی۔ سرخ کرتا اس کے جسم پر ایسا جچ رہا تھا کہ کسی کو زمین و آسمان میں کیا ہے اس بات کا ہوش نہ رہا۔ سب خوشیاں منانے میں مگن تھے اور وہ جل رہی تھی، اس کا انگ انگ دہکا ہوا تھا، وہ مر رہی تھی، اور یہ دنیا والے کس قدر بے حسی سے اس کی بربادی پر ڈھولک پیٹ رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ان قریب ان پر اس شخص کے نام کی مہندی لگنے والی تھی جسے وہ چاہ کر بھی دل کے کسی مقام پر جگہ نہیں دے پائی تھی۔ زنان خانے میں اس کی شادی کا نہیں، اس کے خوابوں اور خواہشات کے قتل کا جشن منایا جا رہا تھا۔ جس تے نک بلاق جیوں قطب تارا، جو بن بھیڑی قط قہر طوفان دیجی، آ بندیاں والیے ٹلی موویے، آگے گئی کیتی تمبو تان دیجی۔ اس کی ناک میں بلقیس کی طرح دمکتا ہوا نتھ تھا، طوفان کی شدت جیسا اس کا شباب۔ موتیوں والی تو پرے ہٹ جا کہ آگے جا کر اس نے اپنا ڈیرا جما لیا ہے۔ کمرے میں بتیاں بجھائی ہوئی تھیں، ویرانی اور سوگواریت کا راج بحال تھا۔ شاید کچھ ہفتوں میں اس کی ڈولی نہیں میت ہی تو اٹھ رہی تھی۔ کیا فرق رہ گیا تھا اس میں اور ایک لاش میں؟ یہی کہ اس کی ستر پوشی کے لیے فی الحال سفید کفن کا انتظام نہ کیا گیا تھا۔ یا اللہ، اتنا ظلم! وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، یوں لگ رہا تھا جیسے کھولتا ہوا تیل اس کے دل میں پھینکا گیا ہو۔ تکلیف انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ وارث شاہ میاں جٹی لوڑ لٹی، بھری کبر ہنکار تے مان دیجی۔ وارث شاہ کہتے ہیں کہ یہ جٹ کی بیٹی سب کچھ لوٹ کر لے گئی ہے، یہ غرور، تکبر اور مان سے بھری ہوئی۔ کیوں ڈالی ہمارے دل میں اس شخص کی محبت جس کے ساتھ ہمارا جوڑ آپ کو خود منظور نہیں؟ آواز اونچی ہونے لگی تھی، کرب سا کرب تھا اور روگ سا روگ، اور کہیں نہ کہیں بغض بھی۔ کیوں اللہ، کیوں؟ وہ شخص دل پر ہی نہیں ہمارے پورے وجود پر اپنا تسلط قائم کر چکا ہے۔ ہمارا ہر عضو اس کی زبان بولتا ہے۔ آنکھ بند کروں تو وہ نظر آئے، کانوں پر ہاتھ رکھوں تو اس کی غزلیں سنائی دیں، دل بیزار ہو تو لبوں پر اس کا نام خود امڑ آئے۔ تو قدیر تھا، پھر دل میں اس کی محبت ڈال کر ہمارے اوپر اتنا ظلم کیوں؟ روح کسی خاردار فرش پر لوٹی، وہ بلبلا کر چیخ اٹھی، آپ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا، چہرہ بھیگا ہوا تھا، اس کی آہوزاری ان گیتوں کے ساتھ جا ملیں۔ وہ کئی دیر آنکھیں بند کیے آنسو بہاتی گئیں۔ اس کے حجرے کی دیواریں ہی تو تھیں جن کے درمیان وہ رو کر اپنے دل کا حال بیان کر سکتی تھی۔ اس کا درد بڑا سہی، مگر وہ کسی کو بانٹ نہیں سکتی تھی۔ اس کے ساتھ گھٹ گھٹ کر قطرہ قطرہ مرنا مقدر بن گیا تھا۔ ایک بارگی کہیں کھٹکھٹاہٹ سی ہوئی، نور العین مجاہد کی ساری دنیا چکرا گئی۔ اس نے وحشت کے عالم میں دروازے کو دیکھا۔ کیا اتنی جلدی اس کے گناہ کا پردہ چاک ہونے والا تھا؟ کیا کسی نے اس کی چیخو پکار سن لی تھی؟ کون؟ اس کی آواز لڑکھڑائی، حلق میں کچھ اٹک کر اذیت دینے لگا۔ دوبارہ سے کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ نور العین کو احساس ہوا کہ یہ کھٹکھٹاہٹ کھڑکی پر ہوئی تھی۔ اس نے سکون کی سانس خارج کی، ترنت چہرے کی نمی رگڑی اور کھڑکی کی طرف بڑھی، سہم کر کھڑکی کو دھکا دیا۔ تازہ ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے کھل کر سانس لی اور باہر جھانکا۔
चांद की चांदनी में उसके शहद रंग नैन चमक रहे थे, गोया कोई सुनहरी झील हो जो जम गई हो। उसके दिल में ठहराव सा आ गया। ढोलक की आवाज कहीं बहुत दूर, बहुत पीछे रह गई। दिल की हर तकलीफ, हर कसक मिटने लगी। कुछ भी ना दुरुस्त होते हुए सब कुछ दुरुस्त होने लगा था। गली में शंकर नागपाल जो खड़ा था, हाथ बांधे हुए, उसे जख्म रसीदा मुस्कुराहट के साथ देखते हुए। क्या वो उसकी मोहब्बत में दिमागी तवाजुन खो बैठी थी या वो वाकई उसके सामने खड़ा था? शंकर ने मुट्ठी से एक कागज निकाला, सड़क से एक कंकर उठाकर उसके ऊपर लपेटा और फिर कागज फेंकने का इशारा किया। नूरुलैन खिड़की की ओट से हटी। चंद पल में वो कागज उसके फर्श पर गिरा। वो तेजी से झुककर उस मुड़े हुए कागज को खोलने लगी। मेरी रानी। नूरुलैन मुजाहिद को शंकर नागपाल की मोहब्बत की कसम है, उसे मुलाकात के लिए आना होगा। नूरुलैन ने मुड़कर खुली खिड़की को देखा। फैसला लेने में एक लम्हा ना लगा। वो कागज को मुट्ठी में दबोचकर दरवाजे से निकली। ढोलक और गानों की आवाज और भी जोरों शोर से सुनाई दे रही थी। वो मोहताज से अंदाज में सीढ़ियां फलांग रही थी। चेहरे के ऊपर दुपट्टा लपेटा हुआ था। निचली मंजिल में कदम रखते ही रूह सनसना उठी। शोर उसके कानों का पर्दा फाड़ रहा था। एक तरफ जनान खाना था और दूसरी तरफ वो रास्ता जो घर से बाहर ले जाता था। वो फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। सर चकरा रहा था, मगर हर कमजोरी पर मोहब्बत की कसम गालिब आ जाती। वो मोहब्बत जो नूरुल ऐन का माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ बन गई थी। वो घर से बाहर निकल गई थी। दाएं तरफ वाली गली में वो खड़ा था। उसे देखकर वो मुस्कुरा दिया। माथे पर तिलक लगी थी। वो कुर्ता शलवार में मलबूस था। घुंघराले बाल शानों पर बिखरे हुए थे। मेरा अंग अंग अजू अजू अजियत में है। शंकर के लब हिले। नर्म धीमी आवाज हलक से निकली। किसी इंसान की आवाज इस कदर सहर अंगेज कैसे हो सकती है? तो हम कौन सा मुसरतें महसूस कर रहे हैं? हम में और एक तबाहशुदा इमारत में कोई फर्क नहीं। उसकी आवाज कपकपाई। शंकर आगे बढ़ा। वो गर्दन उठाकर उसे देखने लगी। उसकी भूरी पेशानी पर उदासी के बल थे, आंखें सोगवार। तो साथ चलें मेरे, मैं आपको मजीद तबाहशुदा नहीं रहने दूंगा। उसने नरमी से उसकी कलाइयां थामी और आंखों में आंखें गाड़ी। नूरुलैन को जैसे झटका लगा। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। नहीं जा सकते। नरमी से कलाइयां आजाद करवाईं और 2 कदम पीछे खसकी। वो फिर 2 कदम आगे बढ़कर उस मुख्तसर फासले को मिटा गया। हिम्मत करनी होगी। मगर हम डरपोक हैं। बस एक कदम बढ़ाना है। इस मामले में हम लंगड़े हैं। बस बगावत ही तो करनी है इन उसूलों से, और हम इन उसूलों के गुलाम हैं। तो आज़ाद हो जाएं, छोड़ें इस गुलामी को। आपकी ज़िंदगी पर आपका हक होना चाहिए, ना कि उन उसूलों का। वो वरगलाने वाले अंदाज में बोला। हम खुदा को नाराज करने से डरते हैं। उसकी गर्दन झुक गई। वो उसे मजीद ना देख सकी। ऐसे खुदा की नाराजगी से डरना ही क्यों है जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश के बीच में आए? नूरुलैन। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी ठोड़ी के नीचे प्याले के तर्ज में जमाते उसका चेहरा उठाया। इस लम्स ने नूरुलैन को अंदर तक जलाकर राख किया। उस खुदा को मानकर क्या मिल रहा है जिसने आप पर इतनी हुदूद मुकर्रर कर दी हैं? न जिंदगी जीने की आज़ादी, न मोहब्बत करने की। वो चाहकर भी उससे नजरें ना फेर सकी। जो उसने सुना था, शायद अरसे से सुनना चाह रही थी। हम दोनों चले जाएंगे, बहुत दूर, बहुत दूर। एक ऐसी जगह जहां हमें कोई नहीं जानता होगा, कोई हमारी जान का दुश्मन नहीं होगा। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसने ठोड़ी से हाथ हटाया और उसके कंधे पर नरमी से रखा। नूरुलैन साकित हो गई। सच? वो शख्स था या कोई इंसानी मकनातीस? क्यों वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ राग़िब हो जाती थी? हाँ नूरुल ऐन,
शंकर नागपाल की मोहब्बत में खोट नहीं, एक मौका और आपका एतमाद दरकार है। हम इन बंदिशों को तोड़कर अपना खुद का जहां आबाद करेंगे। मगर यकबारगी किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। नूरुलैन गड़बड़ाई। आपको जाना होगा नूराल। वो जो उम्मीद की कदावर चट्टान सर कर चुका था, दम भर मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। शंकर, खुदारा अभी के लिए चले जाएं। उसकी आंखों में इल्तिजाइया तासुर देखकर शंकर मजीद कुछ ना कह सका। उसे अलविदाई घूरी और एक हौसला अफजा मुस्कुराहट से नवाज कर वो दूसरी गली में गुम हो गया। नूरुलैन सांस खारिज करते हुए मुड़ी ही थी कि यकदम थम जाने पर मजबूर हुई। उसके ऐन सामने यावर चौधरी खड़ा था, वो शख्स जिसे दुनिया उसके साथ मंसूब करती थी। कभी अम्मा से तो कभी किसी दूसरे रिश्तेदार से उस मर्द की कितनी तारीफें सुन चुकी थी, इसके बावजूद वो शंकर ना बन सका। वो उसे फुर्सत से देखते यही सोचने लगी कि कोई उसके लिए शंकर क्यों नहीं बन सकता। आप, इस वक्त सब खैरियत तो है? उसे एक दफ़ा नज़र भर कर देखा। तराशीदा नकूश, खिली हुई रंगत जो चांद की चांदनी ने मजीद निखारी हुई थी, स्याह घने खूबसूरत बल खाते बाल जो दुपट्टे की सरहद उबूर करने पर बज़िद थे, यूं जैसे लोहा शदीद हरारत की ताब ना लाते हुए पानी पानी हो जाता है। ठीक उसी तरह यावर चौधरी का दिल पिघलता चला गया। उसकी तस्वीर को दिमाग और दिल में उतार कर उसने नजरें झुका लीं। हवा खाने आए थे, वो घबराई हुई थी। समझ सकता हूँ, अलबत्ता मुझे नहीं लगता आपको यहाँ रुकना चाहिए। किसी ने हमें साथ देख लिया तो मायूब समझा जाएगा। वो ठहर ठहर कर बोलता था, इज्जत से, एहतराम से। वो उसके हर अंदाज का शंकर के अंदाज से मुआयना कर रही थी, लेकिन शंकर का पलड़ा हमेशा भारी रहा। आप ठीक कह रहे हैं, अल्लाह हाफिज। वो कहकर आगे बढ़ने लगी, फिर रुक गई। कोई परेशानी तो नहीं? यावर तुरंत बोला। वो कुछ देर किसी सोच में गर्क रही, फिर जहन में एक अजीब सा ख्याल उभरा। हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, वो लहजा मजबूत करके बोली। जरूर कहिए, उसने कान आगे बढ़ाए। हमारी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा, मगर हम आपसे तन्हाई में मिलना चाहते हैं। हमारा आपसे ये बात कहना बहुत ज़रूरी है, सांस लेने जितना ज़रूरी। यावर को इस अंदाज से किसी खतरे का अंदेशा हुआ। वो नज़र उठाकर उसे जांचती निगाहों से देखने लगा। उस लड़की की आंखें हर एहसास से आ रही थीं। आप कल मेरे एक दोस्त के गोदाम आ सकती हैं, डाक खाने के साथ में है। नूरुलैन ने सर इस बात में हिलाया। दिल पर एक नया बोझ आन वारिद हुआ। अल्लाह हाफिज। कल दोपहर 12 बजे हम आपसे मिलने आएंगे। क्या उसके लहजे में बेरुखी थी या सिर्फ उसने महसूस की थी? तो यहाँ होता है इख्तिताम आज की एपिसोड का। और ये तो बड़ा ही दिलेराना इक़दाम लेने जा रही है नूरी। अगर ये जाके यावर से कह देती है शंकर के बारे में तो क्या होगा, ये सोच के तो मेरा दिल ही दहल गया है। और इतनी हिम्मत आई कहाँ से नूरी में, ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। और अगर आपको भी मेरे साथ ये पता चलाना है तो कल की एपिसोड तो सुननी ही पड़ेगी। तो मिलते हैं एपिसोड 4 के साथ। अल्लाह हाफिज़।